जाने आलम और अंजुमन आरा ने अब उस जगह पहुंचने का इरादा किया जहां दरिया के किनारे उनका लश्कर ठहरा था और जहां से वो दोनों सैर के लिए जहाज़ में सवार हुए थे। सवारी तो कोई थी ही नहीं, एक दूसरे से बातें करते पैदल ही चल दिए। जाने आलम ने कहा, खुदा की शान है, तुम्हें हासिल करने में इतनी तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ी जितनी तुम्हारे मिल जाने के बाद उठाई हैं। यूँ लगता है जैसे सारा ज़माना दुश्मन हो गया है। एक मुसीबत से निकल कर दम नहीं लेने पाते कि दूसरी में फंस जाते हैं। लेकिन अब गम ना करो, हम बहुत जल्द अपने लश्कर में पहुंच जाएंगे, वहां से वतन ज़्यादा दूर नहीं है। जाने आलम तो ये बातें कर रहा था, लेकिन तकदीर एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। जाने आलम बेचारे को क्या खबर कि अभी तकदीर ने उसके लिए क्या क्या सामान कर रखा है। वो दोनों कुछ दूर चले थे कि आगे दरिया आया। इधर उधर नज़र दौड़ाई कि इसे पार करने के लिए कोई कश्ती वगैरह मिल जाए कि अचानक फासले पर एक जहाज़ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। दोनों बहुत खुश हुए। जहाज़ किनारे पर आया तो जाने आलम को मालूम हुआ कि किसी ताजिर का जहाज़ है जो तिजारत का सामान लिए जाता है। इस जहाज़ की मंजिल मकसूद भी उसी समत थी जिधर इन दोनों को जाना था। ताजिर के आदमियों ने इन दोनों को जहाज़ में सवार कर लिया और फिर सफ़र पर रवाना हो गए। जाने आलम और अंजुमन आरा खुश थे कि सफ़र आराम से तय हो जाएगा और वो जल्द ही अपने लश्कर से जा मिलेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अंजुमन आरा को देखकर ताजिर की नीयत में फतूर आया। वो पूरे दर्जे का लालची था। उसने सोचा कि किसी तरह जाने आलम को दरिया में फेंक दिया जाए और फिर अंजुमन आरा को किसी बादशाह के पास कनीज़ के तौर पर फ़रोख्त कर दिया जाए। इसकी कीमत 8-10 हज़ार अशरफियों से किसी सूरत कम वसूल नहीं होगी। अपने जहन में यह नापाक मंसूबा बनाकर उस लालची ताजर ने एक शाम जाने आलम को अपने साथ खाना खिलाया और फिर धोखे से उसे नशीली दवा पिला दी। जब वो नशे की वजह से करीब करीब बेहोश हो गया तो सौदागर के आदमियों ने उसे उठाकर दरिया में फेंक दिया। फिर वो ताजिर रोता हुआ अंजुमन आरा के पास आया और उसे बताया कि मैं और जाने आलम जहाज़ के किनारे खड़े दरिया की लहरों का तमाशा देख रहे थे कि बेध्यानी में जाने आलम का पाँव फिसल गया और वो लुढ़क कर दरिया में जा गिरा। अंजुमन आरा सुनकर गम के मारे बेहोश हो गई। बेईमान ताजर ने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। चंद दिन के सफ़र के बाद जहाज़ किनारे लगा। ताजिर अपना माल असबाब लेकर शहर की तरफ आया। इस माल असबाब के साथ अंजुमन आरा भी थी। शहर के बादशाह से ताजिर की पहले से वाकफ़ियत थी। वो कुछ तोहफ़े तहाइफ़ लेकर उसके दरबार में गया और बातों बातों में ज़िक्र किया कि मैं आपके लिए एक खूबसूरत कनीज़ लाया हूँ। जैसे कि मिसल मशहूर है कि चोर के भाई गिरा कट। जैसा वो ताजिर लालची था वैसा ही ये बादशाह बेईमान था। फ़ौरन 10,000 अशरफियाँ ताजिर को देकर अंजुमन आरा को ख़रीद लिया। लालची ताजर अंजुमन आरा को फ़रोख्त करके वहाँ से चलता बना। बादशाह ने जब अंजुमन आरा को देखा तो हैरान रह गया। ऐसी खूबसूरत औरत उसने आज तक नहीं देखी थी। उससे नाम पता पूछा तो अंजुमन आरा ने रोकर कहा, क्या पूछते हो, मुसीबत की मारी दुखों की हारी। ज़मीन दुश्मन है, आसमान नामेहरबान और दुनिया बेदर्द। दिल शिकस्ता और गमों से चूर चूर, किस्मत की कश्ती मंजिल से दूर। अब तकदीर ने नई नीरगी दिखाई है, एक कनीज़ की तरह आपके दरबार में लाई है। बादशाह ने उसकी गुफ्तगू सुनकर सोचा कि ऐसी बातें एक आम औरत कभी नहीं कर सकती, यकीनन ये कोई शहज़ादी है। उसने ज़ाहरी तौर पर हमदर्दी करते हुए कहा, तुम बहुत दुखी मालूम होती हो, लेकिन इत्मीनान रखो, हम तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ ना होने देंगे और अगर तुम अपने वतन का पता बताओ तो हम तुम्हें वहाँ भिजवाने का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। ये बात बादशाह ने इस ख्याल से कही थी कि शहज़ादी अपना अता पता बता दे, वरना दिल से वो ऐसा नहीं चाहता था। उसकी बात के जवाब में अंजुमन आरा ने रोते हुए कहना शुरू किया, मेरा कोई वतन नहीं। जिसके साथ मेरा दामन बंधा था वो दरिया की लहरों की नज़र हो गए। खुदा जाने क्या हुए, किधर गए, जीते हैं या मर गए। अगर मुझे भी जान से मार डालो तो ये बिखेड़ा ख़त्म हो, मुसीबतों से जान छूटे, गमो अलम से निजात मिले, यह आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। बादशाह ने सोचा कि यह गम से नढाल है, अभी इसको शीशे में उतारना मुहाल है। बेहतर है कि इसे अभी कुछ ना कहा जाए, ऐशो आराम से रखा जाए। ये सोच कर उसके लिए एक अलग महल का बंदोबस्त कर दिया। हर चंद के उसे कनीज़ों की तरह ख़रीदा था, लेकिन शहज़ादी की तरह रखा और उसकी खिदमत के लिए कई कनीज़ें मुकर्रर कर दीं जो दिन रात उसकी देखभाल करने लगीं। अंजुमन आरा को बादशाह के महल में हर तरह का आराम तो मुयस्सर आ गया, लेकिन जाने आलम की जुदाई का सदमा दिल पर बराबर था। एक रोज़ बादशाह आया और कहने लगा, तुम अपना हाल हम सबसे छुपाती हो, लेकिन हमें मालूम हो गया है कि तुम शहज़ादी हो। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, अपनी मलिका बनाकर तुम्हें अपने साथ तख्त पर बिठाना चाहते हैं। अंजुमन आरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,
بادشاہ سلامت، خدا نے آپ کو اس ملک کی حکومت دی ہے۔ حکومت کی پہلی شرط انصاف ہے۔ میں زمانے کی ستائی ہوئی عورت ہوں، نہ جانے کیسے کیسے دکھ اٹھاتے ہوئے یہاں تک آئی ہوں۔ اگر آپ ایک بے گناہ کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ نے 10,000 اشرفیاں دے کر مجھے خریدا ہے، لیکن میں ایک درخواست کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری خوشی منظور ہے تو مجھے 1 برس کی مہلت دیں۔ اس عرصے میں مجھے اپنے کسی ڈوبے ترے کا پتہ چل جائے تو خیر، ورنہ میں آپ کے اختیار میں تو ہوں ہی۔ جبر کرنا کیا ضرور ہے؟ ایسا کام بادشاہوں کے شان سے دور ہے۔ بادشاہ نے اپنے جی میں سوچا کہ دریاؤں میں ڈوب کر کون ابھرتا ہے؟ اس کے والی وارثوں میں کوئی جیتا بچا بھی ہو تو اسے کیا پتہ چلے گا؟ اور پتہ چل بھی جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے اسے 10,000 اشرفیاں دے کر خریدا ہے۔ بہتر ہے اس کی خوشی کی خاطر 1 برس انتظار کر لیا جائے۔ اسے 1 برس کی مہلت 2 آنکھ بند کرنے میں سال تمام ہو جائے، پھر یہ بھی کوئی ہیلا پیش نہیں کر سکے گی۔ اس نے کہا، تم جو چاہتی ہو ہم کو منظور ہے، لیکن اجازت ہو تو کبھی کبھی ہم تم سے ملنے یہاں آ جایا کریں۔ انجمن آرا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی کو بادشاہ نے رضامندی جانا اور خوش خوش وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر 8ویں 10ویں روز پہلے خواجہ سراغ کو بھیج کر اطلاع کراتا، پھر خود انجمن آرا کے پاس آتا، 2-4 گھڑی اس کے پاس بیٹھتا، اس کا دل بہلانے کو دوسرے شہروں اور ملکوں کی باتیں سناتا اور اٹھ جاتا۔ انجمن آرا خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی۔ بادشاہ نے انجمن آرا کو جو محل دیا تھا اس میں ایک خوبصورت باغ بھی تھا۔ وہ اپنا دل بہلانے کو اکثر اس باغ میں آ نکلتی۔ خوبصورت پودوں، خوشنما پھولوں اور سجے سجائے باغ کو دیکھ کر اسے جان عالم کی یاد آتی اور وہ اپنی بدبختی پر آنسو بہانے لگتی۔ ایک روز اس کا جی بہت اداس تھا۔ شہزادے کو یاد کر کر کے اتنا روئی کہ ہچکی بندھ گئی۔ شام کا وقت تھا، جانور درختوں پر بسیرا لیتے تھے۔ جس درخت تلے انجمن آرا کھڑی رو رہی تھی اس پر ایک طوطا آ بیٹھا۔ انجمن آرا کو روتا دیکھ کر اس کا جی بے چین ہوا، کہنے لگا، شہزادی وہ کیا غم ہے جس نے تمہارا یہ حال بنا رکھا ہے؟ کس آگ نے تمہارے جی کو جلا رکھا ہے؟ طوطے کی آواز سن کر انجمن آرا چونکی اور کہنے لگی، سبحان اللہ، قسمت کی گردش سے ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ جانور ہم پر رحم کھاتے ہیں، پرندے حال پوچھنے کو اڑے چلے آتے ہیں۔ میاں طوطے، میں قسمت کی ماری اپنوں سے جدا بے کسی میں مبتلا ہوں، سخت مجبور اور لاچار ہوں، دل غموں سے چور چور ہے، کشتی شکستہ ہے اور منزل دور ہے۔ طوطے نے کہا، شہزادی تمہاری باتیں سن کر چھاتی پھٹی جاتی ہے، خدا کے لیے اپنے حال سے مجھے آگاہ کرو، سارا ماجرا جلد کہو۔ انجمن آرا نے اپنا اور جان عالم کا حال سارا کہہ سنایا۔ سنتے ہی طوطا غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ انجمن آرا گھبرائی کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ گھڑی بھر میں جب طوطا سنبھلا تو کہنے لگا، شہزادی انجمن آرا، میں وہی بدبخت کم نصیب طوطا ہوں جسے جان عالم نے خریدا تھا اور جس نے جان عالم کو تمہارے متعلق بتایا تھا۔ مجھ سے ہی تمہارا ذکر سن کر وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ یہ سن کر انجمن آرا نے طوطے کو گود میں اٹھا لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر اس نے کہا، میاں طوطے، کیا تمہیں شہزادے کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ طوطے نے جواب دیا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں ہیں، میں خود انہیں تلاش کر رہا ہوں، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں زندہ سلامت ہیں اور بہت جلد تم سے آ ملیں گے۔ طوطے نے یہ بات انجمن آرا کو تسلی دینے کے لیے کہی تھی اور انجمن آرا طوطے کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ طوطے کو لیے محل میں آئی، اسے چوری کھلائی۔ رات بھر طوطا اس کے پاس رہا، اس کا دل بہلانے کے لیے طرح طرح کے قصے لطیفے سناتا رہا۔ صبح کے وقت وہ رخصت ہوا اور جاتے ہوئے اس نے کہا، شہزادی غم نہ کرو اور خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، میں اب جاتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد شہزادے کو لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر طوطا وہاں سے اڑ گیا اور پھر پہلے کی طرح شہر بہ شہر پھر کر اپنے شہزادے کو تلاش کرنے لگا۔ اب ذرا جان عالم کی سنیے۔ جب لالچی سوداگر کے آدمیوں نے اسے دریا میں پھینکا تو اسے اپنے آپ کا کوئی ہوش نہ تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے آپ کو دریا کی لہروں میں پایا۔ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا پیش آیا۔ قسمت نے انجمن آرا کو مجھ سے پھر جو سوچنے لگا کہ کہیں پھر پہلے کی طرح جہاز کو حادثہ تو پیش نہیں آیا، لیکن سوچتے سوچتے اسے یاد آ گیا کہ سوداگر نے اس کی دعوت کی تھی۔ فوراً سمجھ گیا کہ اس کمبخت کی نیت میں فرق آیا، اس نے مجھے دریا میں ڈلوایا اور انجمن آرا کو لے کر چلتا بنا۔ جیسے تیسے کر کے جان عالم دریا سے باہر آیا۔ جہاز کس طرف سے آیا تھا اور کس طرف گیا اس کا اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔
خدا کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ایک طرف کو چل پڑا۔ 2-3 دن تک اسی طرح چلتا رہا، کبھی 2 کوس کبھی 4 کوس۔ چوتھے دن پاؤں سوج گئے، تلووں میں چھالے پڑ گئے۔ سوچا کہ اس طرح تو میں کبھی بھی کہیں نہیں پہنچ سکوں گا، اپنی جان کھوؤں گا اور انجمن آرا کو بھی ہاتھ سے گنواؤں گا۔ اس موقع پر وہ عمل یاد آیا جو جوگی نے سکھایا تھا۔ فوراً اپنی صورت طوطے کی بنائی اور ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ پہر دوپہر اڑنا، پھر کسی درخت پر بسیرا۔ خیمہ نہ ڈیرا، پہلے انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اب پرندوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ روز نیا دانہ، نیا پانی، نت نیا آشیانہ، کبھی بستی کبھی ویرانہ۔ کسی کو ہنستے دیکھتا تو اپنا دکھ یاد کر کر کے رونے لگتا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ طوطا جو جان عالم کی تلاش میں شہر بشہر پھرتا تھا، ایک روز شام کے وقت ایک چشمے کے کنارے درخت پر بیٹھا اپنی ناکامی اور نامرادی پر آنسو بہا رہا تھا۔ اسی دن جان عالم بھی طوطے کی صورت بنائے اس درخت پر آ پہنچا۔ طوطے نے سمجھا کہ یہ بیچارہ بھی میری طرح خستہ حال ہے، اس کی جان کو بھی کوئی غم لگا ہوا ہے۔ بے اختیار ہو کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر جان عالم چونکا اور سوچا کہ شاید یہ بھی میری طرح مصیبت زدہ ہے۔ پوچھنے لگا، اے طوطے، تو کیوں رو رہا ہے؟ طوطے نے آہ بھر کر کہا، بھائی مجھے وہ غم ہے جو خدا کسی کو نہ دے۔ ایک شہزادے نے مجھے خریدا تھا، میں اسے دیس دیس کی باتیں، ملک ملک کے قصے سنایا کرتا تھا، اس کا دل بہلایا کرتا تھا۔ مجھ سے ایک شہزادی کا ذکر سن کر وہ اس کی تلاش میں روانہ ہوا، اب نہ جانے کہاں ہے۔ لیکن اب ایک نیا ماجرا یہ دیکھا ہے کہ وہی شہزادی ایک بادشاہ کی قید میں ہے۔ جان عالم طوطے کی یہ باتیں سن کر حیران ہوا، لیکن پھر اپنی تسلی کی خاطر پوچھا، یہ تو بتاؤ وہ شہزادہ کون تھا اور اس کی شہزادی کا نام کیا ہے جسے تم نے بادشاہ کی قید میں دیکھا؟ طوطے نے پھر ایک آہ بھری اور کہا، بھائی وہ شہزادہ جان عالم ہے اور اس شہزادی کا نام انجمن آرا ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادے کو تاب نہ رہی، فوراً اپنی اصلی صورت میں آیا۔ طوطے نے پہچانا تو پاؤں پر گر پڑا۔ شہزادے نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور خوب رویا۔ کہنے لگا، میرے پیارے طوطے، تم جو جدا ہوئے تو ہم نہ جانے کیسے کیسے رنج و مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ خدا کے لیے جلد بتاؤ کہ انجمن آرا کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ طوطے نے فوراً سارا حال کہہ سنایا۔ جان عالم نے اس رات تو مجبور ہو کر وہیں قیام کیا۔ صبح ہوتے ہی صورت بدلی، پھر طوطے کی شکل بنائی اور دونوں انجمن آرا کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر انجمن آرا کا یہ حال تھا کہ جس روز سے طوطا رخصت ہوا تھا وہ روزانہ بلا ناغہ صبح اور شام کے وقت باغ میں آتی، اس درخت کی طرف دیکھتی جہاں طوطا ملا تھا، وہاں کھڑی ہو کر دیر تک طوطے کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک شام اسی طرح طوطے کا انتظار کرتے ہوئے درخت کے نیچے کھڑی تھی، ہونٹوں پر آہیں تھیں اور آنکھوں میں آنسو کہ اچانک طوطے نے آ کر سلام کیا۔ انجمن آرا خوش ہو کر بولی، کہو میاں طوطے، شہزادے کا کچھ پتہ چلا؟ طوطے نے جواب دیا، پہلے یہ بتاؤ شہزادی کہ پتہ بتاؤں گا تو انعام میں کیا پاؤں گا؟ انجمن آرا سمجھ گئی کہ طوطا ناکام نہیں پھرا اور اسے شہزادے کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ جان میں جان آئی، کہنے لگی، خدا کے لیے جلد بتاؤ۔ ابھی طوطے نے کچھ جواب نہ دیا تھا کہ جان عالم اپنی اصلی صورت میں شہزادی کے سامنے آیا۔ انجمن آرا طوطے اور جان عالم کو ساتھ لے کر محل میں آئی۔ ادھر یہ محل میں آئے، ادھر بادشاہ کو خبر ہوئی کہ آج شہزادی کے پاس ایک نوجوان آیا ہے۔ بادشاہ سن کر غصے میں آیا، فوراً حکم دیا کہ 2000 سوار معاہ 2 سپہ سالاروں کے جائیں، محل کو گھیر لیں اور اس نوجوان کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کریں۔ سواروں نے بادشاہ کا حکم ملتے ہی انجمن آرا کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ کنیزوں نے یہ خبر انجمن آرا اور جان عالم کو پہنچائی۔ انجمن آرا سن کر گھبرائی، لیکن جان عالم نے کہا، گھبراؤ نہیں، ان سواروں سے ہم صبح کے وقت نمٹ لیں گے۔ صبح ہی جان عالم نے نہا دھو کر نیا لباس پہنا، بزرگ کی دی ہوئی لوح سلیمانی جیب سے نکالی اور اس میں تسخیر پڑھتا ہوا دروازے پر آیا۔ جس کی نگاہ پڑی، اس میں تسخیر کی برکت سے آداب بجا لایا اور ہاتھ باندھ کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس طرح 2000 سواروں اور دونوں سپہ سالاروں نے جان عالم کی اطاعت قبول کر لی۔ بادشاہ نے جب اس کی اطلاع پائی تو اس کی جان غصے اور جوش سے تھرائی۔ فوراً فوج کے کچھ سوار اور پیادے لڑائی کے لیے بھیجے۔ وہ جب سامنے آئے تو جان عالم نے پھر اس میں تسخیر پڑھنا شروع کیا اور وہ تمام اس کے فرما بردار ہو گئے۔ ہتھیار ہاتھ سے رکھ کر نوکروں چاکروں کی طرح اس کے حضور آ کھڑے ہوئے۔ پھر تو یہ مشہور ہو گیا کہ یہ نوجوان جادوگر ہے۔ بادشاہ نے اپنی تمام فوج مقابلے کے لیے بھیج دی، لیکن وہ بھی اس میں تسخیر کی برکت سے مقابلہ کرنے کی بجائے جان عالم کی خدمت میں آ حاضر ہوئی۔
آخر طیش میں آ کر بادشاہ خود آیا۔ جان عالم نے اسی کی فوج کے چند سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بادشاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ جان سے تو نہ مارا لیکن جال میں پھنسا لیا اور جان عالم کے سامنے لا ڈالا۔ شہزادہ خوف خدا سے کانپ گیا اور کہا، اللہ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے جو دوست دشمن ہو جائے۔ اے بادشاہ، جو کچھ تو نے کیا وہی روا نہیں تھا۔ ہم تیرے مہمان تھے، تو نے دعوت کے بدلے عداوت کی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور تجھے عبرت کا تماشا دکھایا۔ جس طاقت پر ناز تھا اسے مٹی میں ملایا، جس فوج پر غرور تھا اسے میرا فرما بردار بنایا۔ لیکن اے بادشاہ، یہ سلطنت تجھے مبارک ہو۔ ہم تو مسافر ہیں، آج کل میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر سخت شرمندہ ہوا، شرم کے مارے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جان عالم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، گلے سے لگایا اور پھر اپنے برابر بٹھایا۔ بادشاہ اس کی یہ رحم دلی دیکھ کر حیران تھا کہ دشمن کو گرفتار کیا اور پھر نہ صرف اس کے قتل سے ہاتھ اٹھایا بلکہ ملک بھی واپس اسے بخش دیا۔ اسی وقت تمام برے کاموں سے توبہ کی اور جان عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کیا کہ آئندہ خلق خدا کو کسی قسم کا دکھ نہیں دوں گا، عدل و انصاف سے حکومت کروں گا۔ اسی وقت اس نے جان عالم اور انجمن آرا کو عزت سے اپنے خاص محل میں اتارا، پھر اپنی فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ جان عالم کے لشکر کا پتہ چلائیں، جہاں ملے اسے یہاں آنے کا فرمان سنائیں۔ ایک دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اس بے ایمان اور لالچی تاجر کی تلاش میں جائیں، جہاں پائیں مال و اسباب پکڑ کر یہاں لائیں۔ حکم کی دیر تھی، ایک دستہ لشکر کا پتہ چلانے اور دوسرا تاجر کا کھوج لگانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 40 میل منزل بادشاہ نے بھی سب لشکریوں کو نئی وردیاں، نیا ساز و سامان اور بہت سا انعام و اکرام دیا۔ جس دن جان عالم کا لشکر آیا اس سے اگلے روز وہ بے ایمان تاجر گرفتار ہو کر آیا۔ بادشاہ نے اسے شہر کے چوک میں پھانسی پر لٹکوایا اور اس کا سارا مال و اسباب جان عالم کے حوالے کرایا۔ جان عالم نے یہ مال اپنے لشکریوں میں تقسیم کروایا، پھر چند روز اور وہاں قیام کرنے کے بعد وطن کی طرف واپس روانہ ہوا۔